अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आया नंबर 170-171। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं वो बहुत दूर की गुमराही में निकल गए, और ऐसे लोग हमेशा जहन्नुम में रहने वाले हैं। उनका कोई मददगार भी नहीं होगा, और अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, अपनी सरकशी और कुफ्र पर वो अड़े रहे थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और वो हिदायत नहीं पा सकते। और अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह ताला के लिए बात बहुत आसान है कि वो सारे बंदों को चाहे जिस हाल में चाहे पकड़ ले, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खुले रखता है, और जिसके दिल में ज़रा सी भी हिदायत की तलब अगर बाकी हो, तड़प हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको उस रास्ते की तरफ हिदायत देता है। लेकिन जो ख़ुद हिदायत के रास्ते पर नहीं आता, लिहाजा उससे वो सलाहियत छीन ली जाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला के लिए उनसे बदला लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। आज की जो आयत है हमारी, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आपकी रिसालत पर ईमान लाया जाए और दीन में गुलू से बचा जाए। आज हम इंशाल्लाह गुलू को समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले आयत नंबर 170 देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। ए लोगो, तहकीक आ गया तुम्हारे पास ये रसूल हक लेकर तुम्हारे रब की तरफ से, बस ईमान लाओ तुम, बेहतर तुम्हारे लिए होगा ये। और अगर तुम कुफ्र करोगे तो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। एक और तर्जुमा देखिए। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रसूल दीन हक लेकर आ चुका है, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही कि तुम ईमान ले आओ, और अगर कुफ्र करोगे तो याद रखो कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। वाकई में यहाँ पर असल में अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास हुक्म दिया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसका ज़िक्र किया गया और साथ में सबब भी बयान किया कर दिया कि यही जो ईमान तुम्हारे अंदर आएगा ये तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। यानी अदम ईमान से ईमान फ़ायदा मंद है, क्योंकि ईमान ना होना ये इंसान के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह बात है, और ईमान का होना ये एक तरह से अल्लाह का अपने बंदे पर फजल भी है और फ़ायदे का बायस भी है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हें ख़बरदार करने के लिए आए हैं, तुम्हें ख़बर देने के लिए आए हैं, लिहाजा तुम अगर उन्हीं की बात नहीं मानोगे तो फिर तुम तो गुमराह हो जाओगे। और अल्लाह ताला ने रसूल अकरम को हक़ के साथ मबूस किया है, और आपकी जो दुनिया में आमद है वो इसीलिए हुई कि आप हक़ लोगों के सामने बयान कर दें, शरीयत का रास्ता वाज़ेह कर दें, जो कुछ आप लेकर आए हैं उसको लोगों के सामने पेश कर दें। और इसके लिए आप देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई चीज़ पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, और साथ में अक्ल व शऊर से काम भी लेना है। और कोई भी शख्स जो शऊर रखने वाला है वो अच्छी तरह जानता है कि मखलूक उसी वक्त जहालत में भटकती रहती है, सरगर्दा रहती है, जब वो ईमान नहीं लाती या शिर्क और बिदात में पड़ी रहती है, या फिर अंधेरे में वो भटकते रहते हैं। जब रिसालत नहीं थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक तशरीफ़ नहीं लाए थे, आपने देखा होगा कि अरब का माशरा किस तरह से जाहिली तसव्वुरात पर मबनी था, किस तरह से शिर्क के अंधेरे थे, जहालत थी, तोहम परस्ती थी। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी रहमत का तकाज़ा था कि वो बंदों की हिदायत के लिए ज़रूर अपना कोई रसूल भेजे। बस अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया हिकमत और रहमत के सबब रसूल को मबूस किया, ताकि लोगों को गुमराही से, दलालत से, अंधेरों से महफूज रखा जा सके, और उनको रोशनी, हिदायत, नेकी के रास्ते की तरफ दावत दी जा सके।
اور آپ دیکھیں جو شخص بھی تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھتا ہے اور جس کے دل میں ذرا سی بھی تڑپ باقی ہے، تو جب بھی وہ رسول اکرم کی رسالت پر غور کرے گا یا آپ کی دعوت اور تعلیمات پر غور کرے گا، خود بخود اس کا دل گواہی دے گا آپ کی صداقت کی۔ اور یہی دلیل ہے اصل میں، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ دیکھتے گئے فوراً ایمان لاتے چلے گئے۔ اور یہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ شریعت بھی دراصل دیکھا جائے تو اس قدر بہترین شریعت ہے، انسانی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی فطرت کے عین مطابق۔ تو اگر غور و فکر کرے انسان تو وہ خود جان لے گا کہ واقعی میں شریعت پر عمل کرنا آسان بھی ہے، اور یہ انسان کے لیے سراسر بھلائی اور فائدہ مند بھی ہے۔ اور یہ جو شریعت رسول اکرم لے کر آئے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ رسول اکرم کی نبوت کی دلیل بھی ہے اصل میں۔ اور اسی شریعت میں پہلے کے لوگ جو آئے تھے، ابھی تک جتنے رسول آ چکے، جتنی امتیں گزری ہیں اور آنے والے لوگ، اب چونکہ کوئی رسول تو نہیں آئے گا لیکن جو لوگ نئے آتے رہیں گے، نیا نیا زمانہ آتا رہے گا، ان سب کے لیے اس میں ہدایت پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، یا ہدایت موجود ہے۔ اور اس میں یعنی قرآن میں جو رسول اکرم لے کر آئے ہیں شریعت، اس میں غیب کی باتیں بھی سب بتا دی گئی ہیں، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے، خبریں دی گئی ہیں، نیکی اور برائی کی تمیز بتائی گئی ہے، کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بتائی گئی ہے، رسول اکرم کی وحی اور رسالت کی صداقت اس میں ملتی ہے ہم کو۔ خیر ہر قسم کی صلاح، خیر، رشد و ہدایت، عدل، احسان، صدق، نیکی، صلہ رحمی، حسن اخلاق، سب کچھ ہمیں قرآن میں مل جائے گا الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ شر کیا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، فساد، بغاوت، ظلم، بدخلقی، جھوٹ، والدین کی نافرمانی، یہ ساری باتیں بتا دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اسے روکا بھی گیا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جب بھی بندہ غور و فکر سے کام لیتا ہے، اپنی بصیرت کو استعمال کرتا ہے، جب وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے، اس کے ایمان کی اور یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید قوت ایمانی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ایمان ہے تمہارے لیے خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، اور یہ خیر دراصل شر کی ضد ہے۔ تو بس ایمان، اہل ایمان کے ان کے ہر چیز میں خیر کا باعث ہوتا ہے، چاہے وہ ان کا جسم ہو، ان کی روح ہو، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا دل، سب پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے ایمان، کیونکہ ایمان ہی سے ہر چیز پروان چڑھتی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی نیک کام کا کوئی اجر نہیں مل سکتا، کیونکہ جو بھی ثواب ملے گا اس کے لیے پہلے ایمان شرط ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ اور ایمان کا جو ثمرہ ہے، پھل ہے، وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ضرور عطا کرے گا۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ہی چاہے وہ جتنی بھی فتوحات ہوں، کامیابیاں ہوں، ایمان کے ساتھ ہی فائدہ دے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر جب ایمان انسان کے اندر آتا ہے، وہ ہدایت کا راستہ پا لیتا ہے، تو اس کے علم میں، عمل میں، نیک کاموں میں، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو نیک کام اور مزید اچھے لگتے ہیں، اس کے دل کی تسکین ہوتی ہے اصل میں، جب وہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے مومن، اور اس کا ایمان مزید بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ مزید نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کفر ہے وہ انسان کو ہمیشہ ایک شک و شبے میں مبتلا رکھتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا دراصل نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بندہ اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق رسول اکرم پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، سب رسولوں کو ماننا، اور خاص طور سے پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھنا اور آپ پر ایمان لانا، تبھی ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے دنیا میں اور کتابیں بھیجی، اور ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، وہ اپنے خلق، اپنے امر میں حکمت کا مالک ہے، بس وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت اور کون گمراہی کا مستحق ہے۔ ہدایت اور گمراہی کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنے میں وہ حکمت سے کام لیتا ہے، سبحان اللہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ نعوذ باللہ جو ہدایت پانا چاہ رہا اس کو گمراہ کرتے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسے بندوں کو خود راہ راست دکھاتا ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اتمام حجت ہو چکی ہے، اور آخرت کے دن تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے اب کوئی عذر نہیں ہوگا، سب شہادتیں تم لوگوں کے خلاف جائے گی اگر تم نے ایمان نہیں لایا۔ بہتر ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ، ہمارا رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آ چکا ہے، اس آخری رسول پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری اخروی زندگی سنور سکے، ورنہ اس روز اللہ کی گرفت سے اور اس کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کائنات کی ہر چیز پر مکمل قبضہ اور اختیار رکھتا ہے، وہ تمہاری ساری
چالوں کو جانتا ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو، رسول کے خلاف جو چالیں چل رہے ہو، اس زمانے میں جو یہود و نصارہ نے چالیں چلی تھی، یہ آج بھی جو چالیں چلتے ہیں کافر مشرک یا جو بھی شر پسند لوگ ہیں کہ کبھی رسول اللہ کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کبھی قرآن پر، کبھی اسلام پر. تو آج بھی تم جو بھی شرارتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس سے کیسے نپٹا جائے، کس کو کہاں تک چھوٹ دی جائے اور کس کو کہاں تک آگے بڑھنے دیا جائے. پھر وہ رسی دراز کرتا ہے اور پھر رسی کھینچ بھی لیتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور آپ سے روگردانی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر تم نے خود ہی اپنا نقصان کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ سب کے لیڈر کہلاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، ان کے پاس رسول آئے تھے، اور وہ یعنی دینداری جو مذہب کے نام پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے. ان کو یہ بات منظور نہیں ہوئی کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی بڑائی تسلیم کریں. کسی اور قوم میں کوئی رسول آ جائے تو ان کو اس بات کو ماننا گوارا نہیں ہوا، اور انہوں نے اس لیے رسول اکرم کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی طرف سے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم دین کے اجارہ دار ہیں، ہم جس شخص کی دینی صداقت کو تسلیم کریں، وہ ہم جس کو اپروو کریں گے وہی قابل قبول ہوگا، ہم جس کو ریجیکٹ کر دیں اس کی ہم کوئی بات نہیں مانیں گے. لیکن وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. پورا نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم کی ذرا سی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا رسول اللہ کو بھیجنے کا، مبعوث کرنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی مدد فرمائی، تو پھر کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ سکتا ہے؟ بہرحال جو کچھ ان کے غلط عقیدے تھے، غلط عزائم تھے رسول اللہ کے خلاف یہودیوں کے، وہ سب وہیں کے وہیں مات کھا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر، یعنی رسول کی پکار اور قرآن میں جو دعوت تھی، تو ان کا اس پر رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس دعوت کو، اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، اور اس میں بہت دور تک نکل گئے. ایون اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی وہ لوگ بہت دور نکل گئے تھے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی مرضی کی اور اپنے نفس کی خواہشات کی اطاعت کرتے تھے. تو لہٰذا وہ بھٹک گئے، اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہوا. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ وہ مغضوب کہلائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان تو انسان، یعنی مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر ہی رہی ہے، پوری کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے. کائنات کی کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتی. تو لیکن یہود و نصارہ نے رسول اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. اسی بنا پر وہ حق سے دور ہوتے گئے، دن بدن وہ بے راہ روی کی طرف بڑھتے رہے، بے دینی ان کے اندر آتی گئی، اور یہ ان کی نادانی تھی. اصل میں وہ ایک سمجھے نادانی والا کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ دلالت اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر انہوں نے منہ موڑا، رسول اللہ کی پکار پر اعراض برتا، اور اتنے دلائل کے ساتھ جب دعوت دین ان کے سامنے پیش کی گئی تب بھی وہ ماننے والے نہیں تھے، یا مانا نہیں انہوں نے، انہیں ڈھٹائی کرتے رہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. اصل میں اگر انسان اپنے دل کی کھڑکیاں کھلی رکھے تو اللہ تعالیٰ کی پکار اس کو عین حق معلوم ہوگی، اپنی تلاش کا جواب معلوم ہوگی. اس کو محسوس ہوگا کہ وہ حق جو انسانی باتوں میں چھپ کر رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس کو بغیر کسی شک و شبے کے ظاہر کر دیا ہے. تو یہ اللہ کے علم اور حکمت کا ظہور ہے، نہ کہ کسی شخص کے ذاتی جوش کا کوئی معاملہ نہیں. کوئی اگر ہدایت کی طرف آتا بھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری تقریر سے یہ شخص ہدایت کی طرف آیا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی کا ہدایت پانا اور کسی کو اچھی بات سمجھ میں آنا، یہ اللہ ہی کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے اب وہ غلو کے بارے میں ہے، اور یہ بھی بہت تفصیل طلب دراصل آیت ہے. آئیے دیکھتے ہیں آیت 171. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ
वकलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम वरूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। ए अहले किताब, न गुलू यानी ज़्यादती करो अपने दीन में और न कहो अल्लाह के बारे में मगर हक बात। बस मसीह ईसा इब्न मरियम तो अल्लाह का रसूल और उसका कलेमा ही है जिसको उसने डाला मरियम की तरफ, और एक रूह है उसकी तरफ से। बस ईमान लाओ तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर, और न कहो कि इलाह तीन है, बाज आ जाओ इससे यानी उसकी तरफ से। बस ईमान लाओ तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर, और न कहो कि इलाह तीन है, बाज आ जाओ इससे। होगा बेहतर तुम्हारे लिए, बस अल्लाह ही माबूद है अकेला, वो पाक है इससे कि हो उसकी कोई औलाद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और काफ़ी है अल्लाह कारसाज। एक और तर्जुमा देख लीजिए। ए अहले किताब, अपने दीन में गुलू ना करो और अल्लाह की निस्बत वही बात कहो जो हक हो। मसीह ईसा इब्न मरियम सिर्फ अल्लाह के रसूल और उसका कलेमा थे जिसे अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा था, और वो उसकी तरफ से एक रूह थे। सो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि अल्लाह तीन है, अस्तग़फिरुल्लाह, ये ना कहो कि तीन है। इस बात से बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सिर्फ अल्लाह अकेला ही इलाह है, वो इस बात से पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है, और अल्लाह अकेला ही कायनात का निज़ाम चलाने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ उन्होंने पीछे किया था, अब यहाँ उसके आगे उसी बात को कंटिन्यू किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूलों को भेजा दीन की दावत के लिए, और हमेशा से ऐसा होता आया है कि कुछ लोग अल्लाह के रसूलों का इनकार करते रहे और कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूलों का साथ दिया। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, गुलू ना करो। गुलू क्या है पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। डिफरेंट तफासिर में हमें कुछ हल्के फुल्के फ़र्क के साथ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन देखा जाए तो सबका लुब लुबाब एक ही नज़र आता है। गुलू का मानी ऐसा मुबालगा है जो गैर माक़ूल हो, ख्वाह ये मुबालगा इफ़रात की जानिब हो या तफरीद की जानिब, यानी किसी चीज़ में कमी की जाए या किसी चीज़ में ज़्यादती की जाए। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक नसारा का ये अक़ीदा था कि अल्लाह के बेटे थे, और उसके बिल्कुल बरअक्स यहूद का ये अक़ीदा था कि वह नबी ही ना थे, बल्कि यहूद उन पर इल्ज़ाम लगाते थे। इसी बिना पर उन्होंने आपको सूली पर चढ़ाने में अपनी पूरी कोशिशें लगा दी। गोया एक ही रसूल के बारे में गुलू की बिना पर अहले किताब के दोनों बड़े फ़िरके गुमराह हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं गुलू के मानी क्या हुए, मुबालगा जो गैर माक़ूल, यानी जो अक़ल जिसको एक्सेप्ट ना करती हो, ख्वाह ये इफ़रात की जानिब हो या तफरीद की जानिब, यानी किसी चीज़ में इजाफ़ा हो या किसी चीज़ में कमी की जाए। ठीक है। अब इसके एक और जो मतलब बताया जाता है, किसी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देना। गुलू का मतलब किसी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देना। जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा के बारे में किया कि उन्हें बंदगी के मुकाम से हटाकर या उठाकर उलूहियत के मुकाम पर पहुंचा दिया और उनकी अल्लाह ताला की तरह इबादत करने लगे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे उन्होंने भी गुलू का मुज़ाहरा किया और अपने उलमा को उन्होंने मासूम बना दिया, उनको हलाल और हराम का अख्तियार दे दिया। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। ये रब बनाना हदीस के मुताबिक उनके हलाल किए को हलाल और हराम किए को हराम समझना था। हालांकि ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल है, लेकिन अहले किताब ने यह हक़ भी अपने उलमा वग़ैरह को दे दिया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में अहले किताब को दीन में उसी गुलू से मना फरमाया है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। फिर हम ये देखते हैं कि गुलू करने से अल्लाह ताला ने मना किया है, तो गुलू से मुराद है हद से तजावुज़ करना और हुदूद शरा से निकलकर गैर शरई आमाल अंजाम देना। जैसे नसारा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू से काम लेते हैं और उन्हें नबूवत और रिसालत से उठाकर रुबूबियत के मुकाम पर बिठा देते हैं, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी के लायक नहीं। बस जिस तरह तक़सीर यानी कमी ये मना की गई है किसी भी चीज़ में, गुलू भी उसी तरह ममनू है। इसीलिए फरमाए वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और अल्लाह के बारे में हक़ के सिवा कुछ ना कहो। तो हक़ क्या है?
اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ منع ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی حق کے علاوہ کوئی اور بات آپ نہیں کہہ سکتے. اور انہی دو چیزیں ایسے جو ممنوع ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس کے افعال، اس کی شریعت اور اس کے رسولوں کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. اور تیسری چیز ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے ان تمام باتوں میں قول حق، یعنی صحیح بات کہنا. پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی گمراہی دین میں غلو ہے، یعنی حقیقت اور اعتدال سے متجاوز ہو کر بہت دور تک چلے جانا. اگر کسی کی محبت اور تعظیم پر آئے تو اتنی تعظیم کی کہ اسے اللہ کے درجے تک نعوذ باللہ پہنچا دیا. مخالفت پر اتر آئے تو اتنی مخالفت کی کہ اس کی صداقت ہی سے انکار کر دیا. اگر زہد و عبادت کی راہ اختیار کی تو اتنی دور تک چلے گئے کہ رہبانیت تک پہنچ گئے. اگر دنیا کے پیچھے پڑے تو اتنے بے لگام ہو گئے کہ نیک و بد کی تمیز ہی اٹھا دی. بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ. یعنی اہل کتاب جو گمراہ ہوئے، یعنی جو انہوں نے غلو کیا، اعتدال سے اوپر ہٹ کر انہوں نے کیا، یعنی اعتدال سے وہ ہٹ گئے، اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے. اور کسی کی عزت اور تکریم میں وہ اتنے آگے بڑھے کہ نعوذ باللہ وہ انسان کو انہوں نے نعوذ باللہ ایک رب کا درجہ دے دیا. اور جب کسی کی مخالفت پر اتر آئے تو اتنی مخالفت کی کہ ان کے رسول ہونے کا ہی انکار کر دیا. جیسے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، اور نصارہ اور یہود نے مسلمانوں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر اگر عبادت کرنے لگے تو اس قدر عبادت کی کہ رہبانیت تک چلے گئے. اور یہ آج آپ نے دیکھو کہ آج شکلیں پائی جاتی ہیں اس کی. اور اگر دنیا کے بندے بنے تو اتنے بے لگام ہوئے کہ بالکل دنیا ہی میں غرق رہ گئے اور اچھے اور برے کی تمیز ہی اٹھا دی. اس لیے دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا جملہ کہ اسلام میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے، نہ اتنا دنیا میں غرق ہو جاؤ کہ بالکل سب کچھ بھلا دو، اور نہ ہی اتنا دنیا کو چھوڑ دو، ترک کر دو کہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، اپنی جو فرائض ہیں اسی سے بے بہرا ہو جاؤ، اسی سے غافل ہو جاؤ. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو یہود و نصارہ اسی گمراہی کا شکار ہوئے. یہاں خطاب عیسائیوں سے ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ایک خدا کی جگہ 3 خداؤں کا عقیدہ پیدا کر لیا، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس. اور یہ ان کی دراصل سراسر زیادتی تھی. اسی لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو. اور دین میں غلو یہ ہے کہ دین میں کسی چیز کا جو درجہ ہو اس کو اس کے واقعی درجے پر نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بڑھا کر زیادہ بڑا درجہ دینے کی کوشش کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو باپ کے بغیر پیدا کیا تو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اللہ کسی کو کوئی بڑا مرتبہ دے دے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ کوئی عجیب مافوق الفطرت شخصیت ہے اور بشری غلطیوں سے پاک ہے. یہ دنیا کی چمک دمک سے بچنے کی تاکید کی جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کر اتنا کر دیا جائے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے. زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں کچھ احکامات دیے جائیں تو اس میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ اس کی بنیاد پر ایک پورا دینی فلسفہ بنا دیا جائے. اس قسم کی تمام صورتیں جن میں کسی دینی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا کر مبالغے میں لایا جائے یا بڑا درجہ دیا جائے، وہ غلو میں شامل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ انسان کی کمزوری ہے کہ کسی چیز میں وہ کوئی امتیازی پہلو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیتا ہے، اور اس مقام کو متعین کرنے میں حد سے آگے نکل جاتا ہے. اسی کا نام غلو ہے. شرک اور شخصیت پرستی کی تمام قسمیں اصلاً اسی غلو کی پیداوار ہیں. اصل میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اچھا فلاں اسکالر، فلاں دینی عالم، اب ہم سمجھتے کہ اچھا وہ انسان ہے ہی نہیں، اب وہ بہت بڑے درجے پر پہنچ گئے. ان کے تعلق سے ہمارے ذہن میں تصور یہ بیٹھ جاتا ہے کہ انہوں نے ہنسنا نہیں، بولنا نہیں، کھانا پینا نہیں، شادی بیاہ نہیں کرنا، اور عام لوگوں کی طرح نہیں کرنا، بلکہ بس کچھ اور ہی. چونکہ یہ عالم دین ہے، یہ ایک بڑے اسکالر ہیں، لہٰذا انہوں نے عام لوگوں کے جیسے کام نہیں کرنا. تو آپ دیکھیں سب انسان ہیں ہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار مکہ نے اعتراضات کیے تھے کہ یہ رسول کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، شادیاں بھی کی ہیں انہوں نے. تو ایکچولی لوگوں کے ذہن میں کیا تصور بیٹھا ہوتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں تو انہوں نے عام ضروریات سے ہٹ کر کچھ الگ ڈفرینٹ کام انجام دینا چاہیے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. تو ہر قسم کی طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں، اس کے سوا جتنی چیزیں سب عاجز اور محکوم ہیں. انسان دراصل جب اپنے شعور کے کمال تک پہنچتا ہے اور جو چیز اس کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان انتہائی عاجز ہے، انسان ایک بندہ ہے، مخلوق ہے، اور وہ اس کے اندر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے. ساری طاقت، ساری
سارا پاور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے اصل میں، کہ وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرے، اپنے آپ کو بندہ سمجھے اور اپنے رب کی بات مانے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے کہا تھا کہ تم قدم بہ قدم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے۔ یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا ڈالا، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی راستے پر چل نکلو۔ اس لیے رسول اکرم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ایسا نہ کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اپنی امت کو آپ نے متنبہ فرمایا تھا، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں افسوس کہ آج امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اسی غلو کا شکار ہو گئی اور محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا تھے۔ اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو بلکہ نیک بندوں تک کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ صفات سے قریب کر دیا ہے، جو کہ عیسائیوں کا کام تھا۔ اصل میں عیسائیوں نے یہ کام کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے علماء اور فقہا کو نعوذ باللہ اپنا رب بنا لیا تھا، اور آج مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کر لیا کہ اپنے علماء کو ہی وہ درجہ دے دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے۔ یعنی قدم بہ قدم جو آتا ہے نا، جب ہم پیر اٹھاتے تو آپ دیکھیں قدم ہمارا برابر پڑتا جاتا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ والنعال بالنعال، ایک جوتا دوسرے جوتے کی پیروی کرتا ہے۔ یہ غلو سے دراصل دین کی شکل ہی بگڑ کر رہ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مبالغہ ہے جو غیر معقول ہے، اور اسی سے منع کیا گیا ہے۔ اور خود مسلمانوں نے بھی آج دین اسلام میں غلو کی بہت ساری شکلیں پیدا کر لی ہیں، یا رسول اکرم کے تعلق سے بہت سارے غلط عقیدے پیدا کر لیے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں اور کیسے اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو یہ جو غلا یغلو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا یا بڑھ جانا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ غلو نہ کرو، یعنی زیادتی نہ کرو۔ بعض اوقات آپ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نوافل کو فرائض کی حد تک لے کر چلے جاتے ہیں اور نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ تراویح کے بارے میں یہ کہنا لوگوں کا کہ اچھا اگر تراویح نہیں ہوگی تو روزہ ہی نہیں ہوگا، جبکہ روزہ فرض ہے، تراویح نفل نماز ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم دین میں غلو کرتے ہیں یا ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو ہم فرائض کا درجہ نوافل کو دے دیتے ہیں اور نوافل کا درجہ فرائض کو دے دیتے ہیں، اور دین کی شکل ہی بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں یا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ غلو کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے جس چیز کو اس کا حق تھا وہ دینے کی وجہ اس کو کچھ اور حق دے دیا، یا اس کو بڑھا دیا یا گھٹا دیا۔ جیسے جب آپ ٹیبل پر کچھ جب کھانا لا کر رکھتے ہیں، اب اگر ایسے سمجھیں کہ ٹیبل پر پہلے سے بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہو ڈائننگ ٹیبل پر، اب آپ لا رہے ہیں اور کھانا سرو کرنا چاہ رہے ہیں، ڈشز آپ رکھیں گے، پلیٹس آپ رکھیں گے، آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ آلریڈی ٹیبل پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو نئی چیزیں لا کر رکھنے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پرانی چیزیں ہٹانی پڑے گی، تب نئی چیزیں آپ لا کر رکھیں گے۔ تو سیم یہی معاملہ ہوتا ہے غلو میں بھی، کہ جب یہ نئی چیزیں آتی ہیں دین میں، جب آپ اس میں ایکسٹرا چیزیں داخل کرتے ہیں تو جو اصل دین ہے اس کو پہلے ہٹانا پڑتا ہے، اس کو ایک طرف کر دینا پڑتا ہے، تب وہ نئی چیزیں وہاں جگہ لیتی ہیں۔ سنت کی جگہ بدعات لے لیتی ہیں، فرائض کی جگہ نوافل لے لیتے ہیں، اہم کی جگہ غیر اہم باتیں آ جاتی ہیں، اور جو اصل دین ہے اس کی شکل بگڑ کر رہ جاتی ہے، وہ کہیں پس پشت چلا جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم نے جو اصل ہمارا کام تھا کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کرتے، صحیح دین معلوم کرتے، فرائض کا علم حاصل کرتے، شریعت کا علم حاصل کرتے، وہ تو رہ گیا ایک طرف۔ ابھی آج کل بحث بس اس بات پر ہوتی ہے کہ سر پر دوپٹہ کہاں کہاں اڑنا چاہیے، باتھ روم میں جاتے وقت بھی سر پر دوپٹہ اڑنا چاہیے، شوہر کے سامنے بھی سر پر دوپٹہ ہو، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں۔ نماز میں آمین زور سے کہی جائے کہ ہلکی آواز میں کہی جائے۔ اصل جو پہلے مین دین ہے ہمارا، اس کے فرائض کو، اس کی جو بیسک بنیادی باتیں اس کو معلوم کیا جائے، تو لیکن ہم فروعات میں پڑ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو کیا کیا کہ جب اصل چیزوں کو ہٹایا تو پھر تب نئی چیزوں کے لیے جگہ بنی نا، تو پہلے اصل سنتوں کو ہٹایا تو پھر جبھی تو بدعات کے لیے جگہ بنی۔ اسی طرح جب صحابہ کو رسولوں کا درجہ دیا تو اب رسولوں کو کہاں لے جائیں گے؟ تو لہٰذا انہوں نے کیا کر دیا؟ نعوذ باللہ رسولوں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اور رسول کے لیے یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی رسول بھی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ سب سے بہترین صورت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب چنتا ہے اور کسی کا درجہ بلند کرتا ہے تو رسول بناتا ہے، تو رسول کا درجہ سب سے بڑا ہے بندوں میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بندے ہی کہا ہے، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تو رسول کو بندہ نہ ماننا
بلکہ اس کو نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بہت حد سے زیادہ محتاط تھے کہ آپ کو فکر تھی کہ لوگ غلو کر کے ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم کا درجہ کہیں سے کہیں نہ بڑھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور غلو سے بچنے کے لیے آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، ان کے پاس واضح ہدایت کے باوجود وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اپنے نبیوں کی شان میں وہ یا تو حد سے بڑھ گئے یا انہوں نے حد سے کمی کر دی۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی رسول اکرم کے بارے میں غلو کا شکار ہو جاؤ۔ اور اسی لیے رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسی لیے جو ہمیں کلمہ بھی سکھایا گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیں کہ رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اکرم کے بارے میں بھی یہ باتیں کہنے کہ آپ نور من نور ہیں، یا وہ نعوذ باللہ بہت ہی عجیب عجیب باتیں، بس اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایسے اشعار کہنا بھی دراصل غلو کا نتیجہ ہے، یہ شرک کا نتیجہ ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہم معافی چاہتے ہیں۔ یا یہ کہنا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، یا اصل میں شرک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے بھی جدا نہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ان لوگوں نے نعوذ باللہ 3 میں کا 1 قرار دیا کہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے، اور اسی لیے ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا کہا جائے کہ تم اللہ کے بارے میں صرف حق کہو، حق کے علاوہ کچھ بات نہ کہو۔ تو یہ ایک عام قاعدہ ہے اصل میں کسی بھی بات کا، کہ جب حق بات ہو وہی کہنی چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو کمال انتہا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ ترین درجہ دیا ہے، جو حالت ہے جو کسی مخلوق کے لیے ہو سکتی ہے، وہ مرتبہ رسالت ہے، یعنی آپ رسول تھے، جو بلند ترین درجہ اور جلیل ترین مقام ہے۔ اور وہ کلمتہ القاہا الی مریم، اور اس کا کلمہ بشارت ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور وہ ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور اس کلمے کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق پائی۔ خود عیسیٰ علیہ السلام وہ کلمہ نہ تھے، بلکہ وہ اس کلمے کے ذریعے سے وجود میں آئے، اور یہ عزت، یہ شرف، یہ تکریم اصل میں یہی اسپیشل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور فرمائے وہ روح من، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، یعنی پہلے کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو ان ارواح میں سے ایک روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے اس کی تکمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ روح جبریل علیہ السلام کو دے کر مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور انہوں نے مریم علیہ السلام کی طرف وہ روح پھونک دی، بس اللہ کے حکم سے ان کو حمل ٹھہر گیا، جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، اور یہی معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رسول تھے، اور ان کو 3 خدا میں سے ایک خدا بنانے کے لیے منع کر دیا۔ تو عیسائیوں کا یہ قول سراسر باطل ہے کہ نعوذ باللہ 3 خداؤں کا ایک خدا ہے، جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، یہ ٹرینٹی کہا جاتا ہے، اور ان کو آگاہ فرمائے کہ ایسا نہ کہو، بلکہ اس سے باز آ جاؤ، انتہو باز آ جاؤ، ورنہ تم سزا کی مستحق قرار پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شریک اولاد ٹھہرانے سے منع فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی بیٹے کی ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ اب دیکھیں، اولاد کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں، ناتواں ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے سے پاک ہے کہ کوئی ایسا جملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کا انتظام چلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ جو الوہیت کا عقیدہ تھا، الوہیت مسیح کا عقیدہ، ایکچولی یہاں پر خطاب نصارہ کو ہے، خاص طور سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، کبھی 3 خداؤں میں کا تیسرا قرار دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش تھی اس کے بارے میں غلو سے کام لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے، اور یہ جملہ ایون ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور اس کی طرف سے روح تھے۔ لیکن جب عیسائی لوگ فلسفیانہ عقیدے کی طرف مائل ہوئے، یا راہبانہ خیالات اور نظریات ان کے اوپر غالب آنے لگے، تو انہوں نے لفظ کلمے کو، جو فرمان الہی یا لفظ کن کا ہم معنی تھا، کلام کا ہم معنی اس کو قرار دے دیا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے سمجھا، اور کہا کہ نعوذ باللہ یہی مریم علیہ السلام کے بطن میں
چلا گیا اور پھر یہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار پایا، اس طرح سے انہوں نے الزام لگایا، یہ غلط بات کہی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یا وہی سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر گئی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا مظہر قرار دیا، تو ان کے اسی غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے اس بنا پر ان لوگوں نے سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ کیا تھے کہ کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے، اور پرندوں میں روح پھونکتے تو وہ یعنی مٹی کے پرندے بناتے اور پھر وہ زندہ ہو جاتے۔ بہرحال تو یہ معجزات کی وجہ سے ان لوگوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھا کہ نعوذ باللہ یہی تین میں کا ایک ہے خدا، جو ٹرینٹی کا انہوں نے عقیدہ اختیار کیا تھا۔ بہرحال وہ غلط عقیدہ ہے بہت ہی زیادہ۔ بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس سے ان کے عقیدوں کی تردید ہوتی ہے، یعنی اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انجیل میں صرف ایک اللہ کے الہ ہونے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں مخلوق تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے، اور انہیں وہ تمام جو انسان کو چیزیں لاحق ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہ سب ان کو لاحق تھیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کو سولی پر چڑھنے اور ایسی ذلت کی موت سے بچا نہ سکے تو پھر نعوذ باللہ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں خود بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے، تو پھر بھلا وہ دوسروں کو کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیتے؟ اپنی عبادت کی تعلیم دیتے تھے نا پھر وہ، تو اگر ایسا ہوتا تو۔ پھر دوسری بات، لوگ خود یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہ لوگ خود کرسچنس ہی، کہ ٹھیک ہے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور مریم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے بھی تو کائنات کا سارا نظام چل رہا تھا، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں کیا ضرورت پڑی تھی بیٹے کی؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ خود ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ وہ خود ان کے لیے، جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ایسا گورکھ دھندا ہے جس کو وہ خود بھی ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا، عیسیٰ اور روح القدس تینوں خدا ہیں، اور یہ تینوں خدا مل کر بھی ایک ہی خدا بنتے ہیں۔ یعنی وہ توحید کو تثلیث میں اور تثلیث کو توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں کہ انسان سر پیٹ کر رہ جائے اور پھر بھی اسے اطمینان حاصل نہ ہو۔ جیسے کہ کئی لوگ جو ریورٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس قدر ذہنی انتشار کا شکار تھے، اس قدر کنفیوژن کا شکار تھے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے تھے یہ عقیدے کو کہ یہ تین کا ایک اور ایک کا تین کیسے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ لوگ خود ہی اعتراض کرتے کہ جب تک کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو کیا نعوذ باللہ جو خدا کی خدائی تھی کیا وہ نعوذ باللہ نامکمل تھی؟ تو یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ پھر اس پر کس کی فرمان روائی چل رہی تھی ابھی تک کے؟ غرض یہ عقیدہ اپنی موت آپ ہی مر رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث، اس کو وہ خود بھی نہیں مانتے پوری طرح، تین میں کا ایک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ کہو، وہ ان سب سے پاک ہے، تمام تمہاری ان باتوں سے، تمہارے ان غلط عقیدوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، بعض جو یہی تمہارے لیے صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، سبحان اللہ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال تو کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ لفظ جبریل امین کے ذریعے سے حضرت مریم تک پہنچایا گیا۔ اور روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ یعنی پھونک ہے جو جبریل امین نے اللہ کے حکم سے مریم کے اوپر پھونکی، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہے جو فرشتے نے حضرت مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح ہے جسے لے کر جبریل مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے کئی فرقے بھی بن گئے، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، بعض اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، بعض کچھ، یعنی وہ خود اتنے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ان کے کئی سارے فرقے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے جملے کہنے سے، ایسی باتیں کہنے سے باز آ جاؤ۔ ہر قسم کی قدرت، اختیار یا ہر قسم کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کسی بیٹے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہی چیز دین میں اعتدال ضروری ہے کہ یعنی غلو سے بچنا ہے، تو غلو سے کیسے بچ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس اعتدال نہ ہو؟ اور یہ جو اعتدال ہے، عقیدے کا اعتدال بھی ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کا اعتدال ہی پھر عمل میں ڈھلتا ہے۔ اسی بنا پر اعتدال، یہ توازن کا آنا ضروری ہے۔
اور اعتدال کا لازمی تقاضا یہ کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اپنے نفس کے حقوق بھی پورے کرنے چاہیے، اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، سب کے حقوق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ غلو آتا ہے انسان میں تو یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسلام کی دی گئی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور کسی کو کسی اور کا مقام یا درجہ دے دیا جائے۔ آپ اس کی ایک مثال سے یوں سمجھے کہ دیکھیں، پھل جب پک جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہی پھل زیادہ پک جائے تو سڑ جاتا ہے۔ یہی معاملہ دراصل دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے جب آپ غلو سے کام لیتے ہیں، کہ جب کسی کو اس کے درجے سے بڑھ کر درجہ دے دیتے ہیں۔ جیسے ذکر و اذکار ہے، کہیں پر بھی 100 سے زیادہ ذکر و اذکار کا ذکر ہم کو نہیں ملتا۔ اب اگر 1.25 لاکھ مرتبہ آپ کوئی چیز پڑھیں گے تو یہ تو دین میں غلو کی ایک شکل ہو گئی ہے۔ جب آپ سنتوں کو ہٹا دیں گے تو دین کی شکل ہی بگڑ جائے گی۔ لوگوں نے رہبانیت کے سلسلے میں ایسی باتیں مشہور کر دیں، یعنی جب غلو کیا لوگوں نے اور جب ترک دنیا کی اور رہبانیت اختیار کی تو اس میں پھر جب غلو پیدا ہوا تو پھر یہ تو ایسی باتیں مشہور ہو گئی کہ فلاں بزرگ تو 40 سال سے مسکرائے نہیں، فلاں بزرگ نے 30 سال سے کوئی دن روزہ ناغہ نہیں کیا، ہر دن روزے سے رہتے ہیں۔ بعض لوگ نفل اور فرض کے فرق کو محسوس نہیں کرتے اور بعض لوگ تراویح کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تراویح کے بغیر روزہ ہی قبول نہیں ہوتا۔ یہ بھی غلو اور انتہا پسندی کی ایک مثال ہے، شدت پسندی کی۔ تو ایکچولی دین میں اعتدال اور توازن بہت زیادہ ضروری ہے، اسی وقت ہم غلو سے بچ سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ رہبانیت آنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان دنیا سے کٹ کر رہ جاتا ہے، رشتہ داروں کو حق نہیں دے پاتے۔ جب دینداری کی طرف آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک فیملی کے بارے میں معلوم ہوا کہ کہتے ہیں کہ کہیں کسی سے ملنا جلنا یہ بھی تفریح کی ایک قسم ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہوگی، یعنی اپنے آپ کو خوش نہ کرو اتنا زیادہ، اتنا انجوائے نہ کرو۔ حالانکہ جائز حدود میں رہتے ہوئے آپ خوشی منا سکتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگ جب دین میں زیادتی اور شدت پسندی اختیار کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر ان کے یہاں یہی بات ذہن میں ان کے پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا خوشیاں بھی نہ مناؤ، جائز خوشیاں بھی نہ مناؤ۔ تو بہرحال پچھلے اور آج کے سبق سے جو باتیں پتہ چلی، جیسے یہود و نصارہ ہے، بنی اسرائیل ہے، نصارہ ہیں، ان لوگوں نے دین کی شکل بگاڑ دی تھی، کچھ نے کسی کو زیادہ درجہ دے دیا، کچھ نے کسی کو کم کر دیا۔ اس سے پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ جو قابل غور نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو وہی حق دیا جائے، رسول کا جو حق ہے رسول کو وہی حق دیا جائے، کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا جائے۔ دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اطاعت صرف یہی، یعنی اللہ کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے اور رسول کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے روشنی میں حکم دیں گے ان کی بات ماننا ہے، ادروائز نہیں۔ اور اسی لیے پیچھے دیکھیں علم کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ صحیح علم حاصل ہونا چاہیے، علم اور شعور اور آگہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس سے افراط و تفریط سے بچ سکیں گے۔ اور راسخون فی العلم کی بات کی گئی تھی پیچھے، ہم جانتے ہیں، اسی لیے صحیح علم ہمیں آنا چاہیے۔ علم اور اخلاص ضروری ہے اور اس میں بھی صحیح علم ضروری ہے، ورنہ صرف علم اگر حاصل کرتے چلے گئے اس میں اخلاص نہ ہو یا پھر سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر وہ چیز انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کے واقعات کو جانیں، انبیاء کے قصوں کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ ان میں کون سے ایسے رسول تھے جو اولو العزم رسول کہلائے، جیسے کہ نوح علیہ السلام ہیں، یہ سارے جتنے رسول گزرے ہیں یہ اولو العزم رسول کہلائے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں، یعنی جن پر زیادہ ہی مشکلات آئی ہیں۔ پھر یہ رسولوں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبریاں دی ہیں، لہٰذا ان کی بات مانی جائے، اور رسولوں کے ذریعے سے ہی ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ جو غلط کام کرے گا اس کا انجام غلط ہی ہوگا۔ پھر ہم کو قرآن کریم کے جو موضوعات ہیں، اسپیشلی علوم القرآن، اس کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بتائی تھی پچھلی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن نازل کیا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیج کر ایک طرح سے حجت تمام کر دی، اپنے رسول کے ذریعے سے اس کتاب کو بھیجا۔ کوئی کل اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی خبر آئی ہی نہیں تھی۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنا پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، الحمدللہ۔ پھر اس کتاب سے محبت کی جائے، اس کے معاملات، یعنی جو کتاب میں احکامات ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچا جائے، اس کتاب سے محبت بھی کی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کرتے ہیں تو بعض اوقات پھر ہم ظلم بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ
صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور ظلم سے بچا جائے اور حق بات کہی جائے، حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہی جائے۔ تو لا تغلو لا تتجاوزو، نہ حد سے تجاوز کرو اعتقاد کے معاملے میں، جو حق ہے وہی حق بات کہو، اس کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب تک کہ صحیح علم نہ ہو کوئی بات نہ کی جائے، غلو سے بچا جائے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور ہمارے لیے نجات کا راستہ وہی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے عام لوگوں کے درمیان، اور بتایا جائے کہ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کہیں، حق بات کہیں ہمیشہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھیجے ہوئے رسول تھے ان کو رسول ہی سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی سمجھا جائے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا